बुखारी व मिशकात में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कलमात का पढ़ना मुझे महबूब है, अल्लाह के फरिश्तों को महबूब है, हता के रब ताला को महबूब है। जो ये कलमा एक दफ़ा पढ़े तो अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में 20 लाख नेकियां अता करता है और उसके गुनाहों पर पर्दा पोशी फरमाता है और उसके नामाए आमाल पर तमाम गुनाह अजाब के फरिश्तों की नज़रों से ओझल फरमा देता है और फरिश्तों से फरमाता है, इस मेरे बंदे का नामा अमाल में क्या कुछ है। हालांकि वो खूब जानने वाला है। जब फरिश्ते उसका नामा अमाल देखते हैं तो उसके नामा अमाल में नेकियां ही नेकियां होती हैं और गुनाह नज़र नहीं आते। फरिश्ते अर्ज़गुज़ार होते हैं, परवरदिगार अब उसको अच्छा सिला मिलना चाहिए। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, जो इसके हक़ में बेहतर है उसे अता कर दो। फरिश्ते उसको खुशखबरी देते हैं कि तुम्हें राहत मुबारक हो। फरमाया, उन्हीं कलमात के विर्द करने से मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत हुई और वो कलमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हदीस मुबारक में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग दफन करके लौटते हैं, मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली और काली और बहुत बड़ी बड़ी जिनसे आग की तरह लिपट निकलती हैं। उनके डरावने बाल सर से पांव तक, उनके दांत बड़े बड़े हैं जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं, मुर्दे को झंझोड़ते हैं और छिड़क कर उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज़ से ये तीन सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इनके बारे में तू क्या कहता है। मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे सवाल का जवाब ये देगा, ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर रहमत नाज़िल हो और सलाम। अब आसमान से ये आवाज़ आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक कब्र चौड़ी चमकीली कर दी जाएगी। फरिश्ते कहेंगे, सो जैसे दूल्हा सोता है, ये नेक परहेजगार मुसलमानों के लिए होगा। गुनाहगारों को उनके गुनाह के लायक अजाब भी होगा एक ज़माना तक, फिर बुजुर्गों की शफाअत से या एसाले सवाब, दुआए मगफिरत से या महज अल्लाह की मेहरबानी से ये अजाब उठ जाएगा और फिर चैन ही चैन होगा। और अगर मुर्दा काफिर है तो सवाल का जवाब ना दे सकेगा और कहेगा, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दो। इसकी गर्मी और लिपट पहुंचेगी और अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो बड़े बड़े हथौड़े से मारते हैं और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे और क़यामत तक तरह तरह के आज़ाब होते रहेंगे। कब्र में किस किस से सवाल नहीं होता। हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से ना कब्र में सवाल हो, ना उन्हें कब्र दबाए, और सवाल तो बाज़ उम्मतियों से भी ना होगा, जैसे जुमा और रमज़ान में मरने वाले मुसलमान। कब्र में आराम व तकलीफ़ का होना हक़ है और ये अज़ाब व सवाब बदन और रूह दोनों को होगा। बदन अगरचे गल जाए, जल जाए, खाक में मिल जाए, मगर उसकी असली अज़्ज़ा क़यामत तक बाकी रहेंगे। उन्हें पर अज़ाब व सवाब होगा और उन्हें पर क़यामत के दिन फिर बदन बनकर तैयार होगा। ये अज्ज़ा रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसे बारीक, बहुत ही छोटे छोटे हैं जो किसी खूरबीन से भी नहीं देखे जा सकते। ना उन्हें आग जला सकती है, ना ज़मीन गला सकती है। यही बदन के बीच हैं। उन्हें अज्ज़ा के साथ साथ अल्लाह ताला बदन के और हिस्सों को जमा कर देगा जो राख या मिट्टी होकर इधर उधर फैल गए, और फिर वही पहला जिस्म बन जाएगा और रूह उसी जिस्म में आकर क़यामत के मैदान में आएगी। उसी का नाम हशर है। अब इससे ये भी मालूम हो गया कि क़यामत के दिन रूहें अपने पहले ही बदन में लौटाई जाएंगी, न दूसरे में, क्योंकि असल अज्ज़ा का बाकी रहना और ज़ायद में तगय्युर और तबद्दुल होना चीज़ को बदल नहीं देता, बल्कि इस किस्म की तब्दीलियों के बाद भी वो पहली चीज़ वही रहती है। मुर्दा अगर कब्र में दफन ना किया जाए तो जहाँ पड़ा रह गया या फेंक दिया गया गर्ज कहीं हो, इससे वही सवाल होगा और वही अजाब होगा। यहाँ तक कि जैसे शेर खा गया, उसे शेर के पेट में सवाल होगा और अजाब व सवाब भी वही होगा। कब्र के अजाब व सवाब का मुनकर गुमराह है। नबी, वली, आलिम दीन, शहीद, हाफ़िज़ कुरान और जो कुरान पर अमल भी करता हो और जो मनसिब मोहब्बत पर फायज है, वो जिस्म जिसने कभी गुनाह ना किया और जो हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ता है, उनके बदन को मट्टी नहीं खा सकती। और जो शख्स अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को ये कहे कि मर के मट्टी में मिल गए, वो गुमराह, बददीन, खबीस, मुर्तकबी तौहीन है। एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, ज़मीन व आसमान और जो कुछ इनमें है, सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी ना रहेगा।
اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ عالم دین اٹھ جائیں گے، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، جہالت کی کثرت ہوگی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، جہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ اللہ جب بنی اسرائیل کے اعمال حد سے بڑھ گئے اور سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ ایک بابل کافر بادشاہ بخت نصر ایک عظیم فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ آور ہوا۔ اس نے شہر کے لاکھوں باشندوں کو یا تو موت کے گھاٹ اتار دیا یا مختلف علاقوں میں پھیلا دیا۔ ہزاروں کو شام کے ارد گرد بکھیر کر آباد کیا، جب ایک بڑی تعداد کو قید کر کے لونڈیوں اور غلاموں میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان اسیروں میں شامل تھے۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو اس حد تک مسمار کر دیا کہ وہ شہر مکمل طور پر ویران اور اجڑ گیا۔ بخت نصر کی پیدائش کا واقعہ بھی عجیب تھا۔ اسے قوم ممالکہ کے لوگوں نے اپنے ایک بت نصر کے قریب لاوارث پایا۔ چونکہ اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا، اس لیے اسے بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا کہہ کر پکارا گیا۔ قدرت کا کرشمہ کہ یہ بچہ جوان ہو کر بابل کے بادشاہ اسف کا گورنر بنا اور بعد میں دنیا کا ایک عظیم حکمران بن گیا۔ بخت نصر کی قید سے رہائی کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنے شہر بیت المقدس پہنچے تو شہر کی بربادی اور ویرانی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ چاروں طرف گھوم کر دیکھا تو کوئی انسان نظر نہ آیا۔ درختوں پر خوبصورت اور پکنے والے پھل موجود تھے، مگر انہیں توڑنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کی زبان مبارک سے بے اختیار یہ جملہ نکلا کہ بھلا اس اجڑے شہر کو اللہ دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ پھل اور انگور کا رس لے کر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا وصال کر دیا۔ 70 سال تک آپ اسی جگہ پر رہے جسے اللہ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ 70 سال بعد ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بیت المقدس کی اس ویران جگہ پر دوبارہ بسنے کا عمل شروع کیا۔ بنی اسرائیل کے بکھرے ہوئے لوگ واپس آ گئے اور شہر پھر سے آباد ہوگا۔ نئے باغات اور عمارتوں سے شہر پہلے سے زیادہ خوبصورت منور نظر آنے لگا۔ پورے 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، مگر جو پھل اور انگور کا رس آپ کے پاس تھا وہ بالکل خراب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کا نظارہ کرانے کے لیے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا اور آپ علیہ السلام نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیوں پر گوشت اور جلد چڑھتے دیکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب شہر واپس آئے تو کسی نے بھی انہیں نہیں پہچانا۔ ایک بوڑھی اور اپاہج خاتون نے جب ان کی کہانی سنی تو اس نے آپ سے دعا کی، اپیل کی کہ میری آنکھوں کی بصارت اور صحت واپس آ جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا سے اس کی آنکھوں کی بینائی اور جسم کی صحت بحال ہو گئی۔ پھر وہ عورت حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے بنی اسرائیل کی مجلس میں لے گئی اور اعلان کیا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، مگر کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ اگر یہ واقعی میرے والد ہیں تو ان کے کندھوں کے درمیان چاند کی شکل کا ایک نشان ہوگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کندھے پر نشان دکھایا تو پھر لوگوں نے یقین کر لیا کہ واقعی وہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس کے باطل عقیدہ پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔
معاذ من ذالکا، جب یہ حقیقت مسلم ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے اور موت ٹالے سے ٹل نہیں سکتی، پھر بھی انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی لذتوں میں اتنا داخل ہو گیا ہے کہ اسے دنیا کی عیش و عشرت میں زیادہ سے زیادہ لطف لینے کی خواہش رہتی ہے۔ عالی شان مکان سے، کافی مال و دولت جمع ہے، آرام و آسائش سے زندگی بسر ہو رہی ہے، ہر قسم کی آسودگی ہے، ہر طرح کا چین میسر ہے، ان کو چھوڑ کر اور اپنے اہل و عیال سے بچھڑ کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جانے کا جی نہیں چاہتا۔ قبر کی سختیاں اور عذاب کیسے جھیل سکوں گا؟ نہ کوئی مونس نہ مددگار ہوگا، کیا حال ہوگا؟ ان خیالات سے وہ ایسا بزدل ہو جاتا ہے کہ لفظ موت سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موت کا تصور ہی اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، لیکن مومن کے لیے موت دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کا پھول ہے۔ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کو انسان برا سمجھتا ہے، موت کو برا سمجھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے فتنہ سے بہتر ہے، مال کی کمی کو برا سمجھتا ہے حالانکہ مال کی کمی سے قیامت میں حساب میں کمی ہوگی۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت زرع بن عبداللہ سے روایت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے لیے زندگی کو بہتر سمجھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قبر امن کی جگہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اے ابو ذر، دنیا کافر کی جنت ہے اور قبر اس کا عذاب ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کا پڑھنا مجھے محبوب ہے، اللہ کے فرشتوں کو محبوب ہے، حتیٰ کہ رب تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جو یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ 20 لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے گناہوں پر پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال پر تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اس میرے بندے کا نامہ اعمال کیا کچھ ہے، حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے۔ جب فرشتے اس کا نامہ اعمال دیکھتے ہیں تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں اور گناہ نظر نہیں آتے۔ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں، پروردگار، اب اس کو اچھا صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، جو اس کے حق میں بہتر ہے اسے عطا کر دو۔ فرشتے اس کو خوشخبری دیتی ہیں کہ تمہیں راحت مبارک ہو۔ فرمایا، انہی کلمات کا ورد کرنے سے میری امت کی بخشش اور مغفرت ہوئی، اور وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدن صمدن، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کے دین کی کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے موت کے گڑھے کے۔ طبرانی نے حضرت ابو مالک اشعری سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جو لوگ مجھے رسول جانتے ہیں ان کے دل میں موت کی محبت ڈال دے۔ ترغیب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم میری وصیت یاد رکھو تو یہ کہ موت سے زیادہ پسندیدہ چیز تمہارے نزدیک کوئی نہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی زکریا کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہے میں 100 سال زندہ رہوں یا آج ہی مر جاؤں تو آج ہی مر جانے کو اختیار کر لیتا، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے ملاقات کر سکوں۔ ابن ابی دنیا نے حضرت سفیان سے روایت کی کہ موت عبد کے لیے راحت ہے۔ حضرت حبان بن اسود نے کہا کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت صفوان بن سلیم سے روایت کی کہ موت دنیا کی تکلیف سے راحت دیتی ہے، اگرچہ خود اس میں تکالیف ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ جس زندگی کو میں بے حد پیار کرتا ہوں وہ زندگی ہر لمحہ کم ہوتی جاتی ہے، اور وہ موت جس سے میں بہت ہی گھبراتا ہوں وہ ہر لمحہ قریب ہوتی جاتی ہے۔ کبھی تو اس موت کے بظاہر کبھی بھی آثار نہیں ہوتے اور وہ دفعتاً بھی آ جاتی ہے اور زندگی سے رشتہ منقطع کر کے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس لیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اے انسان، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو چاہیے کہ شام کے وقت یہ خیال نہ کرے کہ نیکی کا یہ کام صبح کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی موت آ جائے، اور صبح کے وقت یہ خیال نہ کرے کہ نیکی کا یہ کام شام کو کر لوں گا۔ کیا خبر شام تک زندہ رہے گا یا نہیں؟ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کو ہر وقت یاد کرتا رہے اور موت سے بالکل ہی نہ گھبرائے، بلکہ ایک بچے مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے اور اپنی دنیاوی زندگی کو شریعت مطہرہ کی پابندی میں بسر کر کے آخرت کے سفر کا توشہ تیار کرتا رہے، بلکہ موت کو ایک دلہن کی طرح گلے لگانے کا حوصلہ رکھے، کیونکہ موت ایک ذریعہ ہے آخرت کے سفر کی ابتدا کا، اور اس کی پہلی منزل قبر ہے، اور قبر میں ایک نعمت عظمیٰ نصیب ہوگی، اور وہ نعمت ہے حضور اقدس نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کے دیدار کی۔ سعادت حاصل ہونا عام طور سے لوگ موت کو زحمت سمجھ کر اس سے ڈرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت مومن کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ موت کے سبب سے مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ موت اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے اور ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔